औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस जी की खुसूसी नशरियात हमारे रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन आपके दरमियान मौजूद होते हैं रात 10 से रात 11:30 तक, और हम लाइव होते हैं और मुल्क भर से आप हमें कॉल करते हैं, न सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, अलबत्ता कोई भी शरई मामला हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हमारे उलमाए इकराम आपको उसका सही जवाब देंगे सुन्नत शरीयत मोहम्मदिया के हवाले से। तो आप सवाल करें सर, मुल्क भर से हम लाइव आपका जो सवाल है वो अपने प्रोग्राम में हम इसकी ऑडियो भी लेंगे और लाइव आप हमें कॉल करें। मौलाना अशरफ अली मुंतज़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर मौलाना साहब, आपने टाइम दिया। सर स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पे कॉल करें, और सेकंड नंबर भी मौजूद है, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवालात। और सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं कि जिस तरह दूसरा अशरा हमारा जारी है और दूसरे अशरे की फजीलत क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मुआशरे में किन किन चीज़ों का फुकदान है और हमारा जो मुआशरा है वो किस तरफ जा रहा है, उसको सही कैसे करना है। तो बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए थे, स्पेशली जो आजकल के मुआशरे में तलाक का जो रेशो बढ़ता जा रहा है। अशरफ अली मुंतज़री साहब, आजकल मतलब एक बच्ची ने शादी हो गई, 2-4 माह बाद पता चला भाई तलाक हो गई, तो क्या बर्दाश्त की कमी है, वजह क्या है, या कि उम्रें नहीं थी और शादी करवा दी तो ये ज़्यादा इसका रेशो बढ़ रहा है, वजह क्या है और इसको कैसे रोकें? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। साजिद भाई, बिलाल भाई और वीनस एचडी की तमाम टीम और मेंबरान और हमारे सामीन को अस्सलाम वालेकुम। बंदा चीज़ मौलाना अशरफ अली मुंतज़री, देखिए बात यह है कि शादी आदमी रोज़ रोज़ नहीं करता, शादी है सुन्नत मवक्किदा, पैगंबर की सुन्नत है। लेकिन अगर जो है आप जो है गुमराह होने का खदशा है तो शादी करना वाजिब हो जाता है। शादी जो है यानी कहते हैं कि आधा जो है ईमान आदमी ने बचा लिया, अपने ईमान को आधा कर लिया, वो क्या है, वो शादी है। बकाया फिर आदमी का अपना किरदार है, अपना अखलाक है। रह गई बात कि ये तलाक का रेशो क्यों बढ़ रहा है, देखिए मैं आपको ऐसे मिसाल से समझा सकता। जी जी जी, पहली बात तो खुदा के नज़दीक ये बड़ा नापसंदीदा तरीन फेल है। लेकिन ये हैगा तलाक का, मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि पहले शादियाँ आबाद इसलिए रहती थी कि बाप जब बेटी के सर पे हाथ रखता था कि भाई बेटा अब तेरा जनाजा ही इस घर में आना चाहिए, लड़की के जहन में होता था कि जी मेरा कोई जाए पना नहीं है, शौहर का घर ही मेरी जाए पना है। आज जब बेटी को विदा कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसके हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं, अगर तुझे कोई परेशानी हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताए, जब लड़की को ये पता है कि मेरे को शेल्टर मौजूद है मेरे पास, ऑल्टरनेट, ठीक है ना, अच्छा माँ बाप को भी चाहिए थोड़ा सा यानी फरागदिली का मुजाहरा करें। कभी भी अगर लड़का या लड़की की आपस में रंजिश हो गई, इख्तलाफ हो गया, तलाक तक बात पहुंची, तो पहले मैंने उस वक्त की थोड़ी देर की मोहब्बत आपकी बेटी का घर तबाह कर देगी। दिल पे पत्थर रखें उसमें। अच्छा मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं, बेटी की गलती ना भी हो तो बेटी को डांटती है, नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हें मैनेज करना है। क्या बात है, तो वो घर आबाद रहता है, वो घर आबाद रहता है। अब थोड़ी देर की मोहब्बत आपने दिखाई कि मेरी बेटी लावारिस है, बस मेरी बेटी तुम्हारी मोहताज है। अब मुझे एक चीज बताएं, अच्छा ये अक्सर होता है जब डिग्रेड करने की वजह से, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए तरबियत है, हमने अपनी बेटी को, अपनी बहन को बड़ी शान से विदा किया, लेकिन हमने उसको उस माहौल में ही नहीं उसको ढाला कि वो भाई तुझे कल शौहर के घर जाना है। तो पहली चीज ये कि सबसे बेहतरीन जो है वो उनका रिश्ता पायदार रहता है कि जो घर में आई और घर में आने के बाद उसको ये तरबियत दी गई हो या उसके जहन में हो, ये जो उसके माँ बाप है मेरे माँ बाप हैं, इसके बहन भाई मेरे बहन भाई हैं, ये घर मेरा अपना है, मेरा अपना असल मस्कन ये है। मैंने आपको मिसाल दी कल मतलब गुज़श्ता प्रोग्रामों में, ये अभी तरबियत ऐसी होगी तो कहीं जाके जो है सोसाइटी बचेगी। आपकी रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के, मैं वही आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए कहाँ पर, अपनी बहू के घर में, बेटा घर में मौजूद नहीं है, बेटा भी नबी है, बाप भी नबी है। अल्लाह, हजरत इब्राहिम गए, बहू को नहीं पता ये मेरे ससुर है, दकुल बाब किया, अंदर से जोजा निकली बहू जो है, और कहा जी बेटा क्या हाल है आप लोगों के,
کہا جی ہمارا بڑا برا حال ہے، یہ ویک پوائنٹ ہے، بڑا برا حال ہے، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، یہ تو تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں، تبلیغ دین کے لیے، ہم یہاں بھوکے مر جاتے ہیں۔ کہا تمہارا شوہر گھر پہ آیا، اس کو کہنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے اسماعیل آئے تو بیوی نے بتایا بھئی ایسے ایسے جو ہے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کہا مجھے طلاق کیوں دی؟ کہا ایک اجنبی آدمی جس کو تو جانتی نہیں ہے، اس کو تم نے اپنے گھر کا راز کیوں بتایا؟ بتائیں جی، سبحان وہ میرے بابا حضرت ابراہیم تھے، بہت خوبصورت۔ انہوں نے کہا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو، کہ جو اپنے شوہر کا راز نہیں رکھ سکتی تو وہ بیوی بنانے کے اہل نہیں ہے۔ انہوں نے دوسری شادی کری، حضرت ابراہیم پھر آئے۔ یہ دستور بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمیں سب کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اب اس کے بعد جو ہے اس کا مثبت منفی پہلو وہ آپ لے لیں جو بھی لینا ہے، لیکن میرا کام تو بتانا ہے، تو شاید اس سے کچھ لوگوں کی زندگی میں نکھار آ جائے۔ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے دوسری شادی کری تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آگے پوچھا بیٹا آپ کا کیا حال ہے؟ وہ جی آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں، میں آپ کے لیے پانی لاؤں، میں آپ کی خدمت کروں۔ کہا آپ کا کیا حال ہے؟ بولا اللہ کا بڑا کرم ہے، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ تو کہا جب تمہارا شوہر گھر آئے اس کو کہنا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے، عورت ہے گھر کی چوکھٹ۔ ابھی ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی ہمارے ہاں جیسے مجتہد ہوتے ہیں، بھائی عورتوں نے کہا کہ سب آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ اجازت دیں آپ کی بیوی کی ہم پیروی کریں۔ انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہے اس کا جو ہے یعنی اتنا ظرف اس میں نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو خواتین نے بولا بھائی کیوں؟ کہا میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں؟ اچھا عرب میں ہمارے ہاں تو لڑکی جاتی ہے جی، لڑکی کو جو نا ودا کر کے لے کے آتے ہیں، تو کہا ایک خاتون کے یعنی چہرے پہ جو نا گھونگھٹ لگا کے لے کے آؤ اور ان کو بتاؤ کہ صاحب یہ عالم دین صاحب نے شادی کری۔ اچھا وہ دور ہے کہ جب ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، 40 سال محنت سے کتابیں لکھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ زوجہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، اتنے میں خاتون کو لوگ لے کے آ گئے، بولا کون ہے؟ بولا جی آپ کے شوہر نے دوسری شادی کری۔ انہوں نے ساری کتابوں کو جلا دیا، انہوں نے لوگوں کو بلایا ادھر آؤ، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ آپ لوگ کیوں نہیں آپ کی بیوی کی ہم تقلید کریں، پیروی کریں۔ کہا اس نے ابھی پرکھا نہیں کہ میں نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے، صرف سننے کے اوپر اس نے میری ساری کتابیں جلا دی۔ اللہ، بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں لوگ دیکھیں، بعض لوگ آپ کی زندگی میں پھلجھڑیاں اڑانے آتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ بھئی آپ کا شوہر جو ہے نا، آپ کو پتا ہے آپ کا شوہر کیا کر رہا ہے؟ یعنی وہ آپس کی رنجش یا بغض و حسد کی وجہ سے وہ ایسی آگ لگاتے ہیں، چاہے وہ شوہر کے کان بھرتے ہوں یا بیوی کے کان بھرتے ہوں، یا سوسائٹی میں آپ کو ایسا مشہور پاپولر کر دیں کہ بھائی دیکھو فلاں کی بیوی ایسی، فلاں کی بہو ایسی، فلاں کی بیٹی ایسی۔ یعنی کچھ لوگوں کی بیماری ہے، حالانکہ یہ بہت یہ جو ہے بہت گناہ ہے، یہ سمجھ لو کسی کی شخصیت کو توڑنے والی بات ہے۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا اس گڑھے میں سب سے پہلے وہ گرے گا، اور اگر یہاں ان کی زندگی خراب ہوئی، ان کی زندگی آپس میں ختم ہو گئی تو پروردگار کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ بے شک۔ تو یہ سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے لوگ اس زبان پہ پردہ نہیں ہے صاحب۔ ان پیرنٹس کو کیا کہیں گے کہ جو مقصد کہنے کا یہ دیکھیے موبائل ہے اور اگر کوئی پرابلم ہو تو میں آپ کو ایک بتائیے چیز بتاؤں، جو مثلا ایک مثال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی ذمہ دار پیرنٹس ہیں، بھلے وہ جتنے بھی ایجوکیٹڈ اولاد کیوں نہیں ہیں، وہ اپنی اولادوں کو جو ہے موبائل فون نہیں دیتے جب تک اس کی سطح بالغی جو ہے بلند نہیں ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا۔ ہمارے ملک میں سب کو پتہ ہے کہ کون کیا چیزیں دیکھتا ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جس طرح ٹی وی کا ریموٹ ہے، اس کے اندر جتنے بھی چینل ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں، ایسا ہی ہے، اس میں بری چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے بالکل ابھی مسئلہ کہنے کا کہ میں ایک باپ ہوں، آپ ایسے سمجھیں میں ایک باپ ہوں، میرے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، چاہے وہ چھوٹا موبائل ہے یا مہنگا موبائل ہے، اس کے اندر بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کن ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، وہ آیا کہیں کوئی ڈرگس تو نہیں استعمال کر رہا؟ آج کل بہت تیزی کے ساتھ جو ہے آئس کے نشے پہ لگایا جا رہا ہے، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ تمام جگہوں پہ، ہاسٹلز، اس میں یہ عام ہو رہا ہے۔ اور اچھا یہ آپ کو پتہ کب چل رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، جب وہ اس کا عادی ہو چکا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے صاحب ہمارا بیٹا نشہ کرتا ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بھائی آپ ستو پی کے سو رہے، آپ کو اتنا نہیں پتا آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے۔
مسئلہ کہنے کا یہ گا میں نے ایسی اولادیں بھی دیکھی ہیں, آج بھی ایسی اولادیں موجود ہیں کہ جو بچوں کے باپ ہو چکے ہیں, میں ان کے باپ آج بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہاں پہ ہو, ایسا ہی کیونکہ مسئلہ کہنے کا احساس ہے ذمہ داری. ایک بزرگ آدمی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے, ایک جوان ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے, سوسائٹی بگاڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. طلاق کی ایک ریشو بلند ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے صاحب, پیرنٹس کی طرف سے, پیرنٹس کی بھی نہیں ہے, پیرنٹس کی نہیں ہے. مسئلہ کہنے کا یہ کہ دیکھیے آپ جس ذہنیت پہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, ضروری نہیں آپ کی اولاد اسی ذہنیت پہ زندگی بسر کرے. جو سوچ آپ کی ہو یہ ضروری نہیں ہے اولاد آپ کی سوچ سے متفق ہو. ہر کوئی اپنے اپنا مائنڈ رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے اولاد کیا چاہ رہی ہے. میں ابھی میں نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں ایک مشورہ دوں گا تمام پیرنٹس کو. اگر آپ کی اولاد کہیں پسند کر رہی ہے تو عزت اسی میں ہے کہ آپ بھلا کوئی یعنی ایسا کوئی مینج کریں جس سے معاملہ بگڑے نہیں. جس حساب سے حالات چل رہے ہیں, آپ کرنا چاہ رہے ہو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کہیں اور پہ, اب آپ کی بیٹی اتنی ایجوکیٹڈ ہے, اب جس کے ساتھ شادی کر رہے ہو وہ ایک ان پڑھ انگوٹھا چھاپ لڑکا ہے. اب مجھے بتائیں ان کا آپس میں مزاج بنے گا نہیں بنے گا؟ طلاق ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دین کہتا ہے کہ مثلا شادی کرو تو ایسے سے کرو جو ایماندار ہو, خدا پہ بھروسہ رکھتا ہو, غیرت مند ہو. یہاں پہ تو صاحب دیکھتے ہیں اسٹیٹس کہ بھئی ذاتی گھر ہے یا نہیں ہے. آپ کے آدھے سے زیادہ ملک کرائے پہ رہ رہے ہیں تو کیا وہ شادی نہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے. صحیح کہا آپ نے. کہنے کا مقصد یہ ہے گا اس کو دیکھو وہ بندہ ایماندار ہے یا نہیں, ایک بات خدا پہ بھروسہ ہے یا نہیں, کیونکہ جس کو خدا کے اوپر بھروسہ. اچھا دوسری بات آنے والی کا اپنا نصیب ہے. عورت اگر نصیب والی ہوگی جھونپڑی سے تمہیں محل میں لے جائے گی, لیکن اگر بد نصیب ہوگی تو محل سے اٹھا کے تمہیں جھونپڑی میں پٹکے گی پھر قبر میں اتار دے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے, میرے مسئلہ کہنے کا یہ ہے, دیکھیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس سے ہوئی؟ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں تذکرہ کیا حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے, سب سے مالدار ترین خاتون عرب کی. ان سے بڑی مالدار خاتون کوئی نہیں تھی. پورے کا پورا عالم عرب ان کا مقروض. اسلام کی بنیاد میں جناب خدیجہ کا مال صرف ہو, مگر زبان سے کبھی اف نہیں کرا کہ تم کیا تھے, کیا دیا نہیں. آج مثلا اگر کسی مالدار خاتون کی کسی غریب بندے سے شادی ہو جائے وہ تو اس کو نیوالے میں, ہر نیوالے میں ترسا کے مار دے گی. آپ ذرا دیکھیں نا کہ تم کیا تھے, ہم نے تمہیں بنایا, تمہاری حیثیت کیا تھی, تمہیں پال ہم رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو بیچارے گھر داماد ہوتے ہیں مجھے ان پہ بڑا رحم آتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کے بعد کوئی پرسان. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے, عورت کو عورت بنایا ہے. کچھ چیزیں مرد کی شان ہے صاحب, کچھ چیزیں عورتوں کی شان ہے. مرد کی شان یہ ہے کہ مرد کھلا خرچ ہونا چاہیے, عورت کی شان ہے عورت کنجوس ہونا چاہیے. اچھا یہ میں بات کروں گا, کچھ لوگ اختلاف کریں گے میری بات سے, کیونکہ عورت اگر کھلا خرچ ہوگی ہر کوئی لپکے گا عورت کی طرف. صحیح, مرد کی شان ہے. اور اچھا عورت بزدل ہونا چاہیے, عورت کی شان ہے. بزدل ہوگی تو بچے گی, بتائیں جی, بے باک ہوگی تو پھر اپنی عزت بھی گنوا بیٹھے گی. بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں آج آپ منتظری صاحب. دوسری بات یہ ہے ہماری سوسائٹی میں معاملہ یہ ہے یہاں عورت کی مظلومیت پہ ہر کوئی آنسو بہاتا ہے, مرد کی مظلومیت میں کوئی نامراد جو ہے آنسو نہیں بہاتا. بھائی بات یہ کہ آپ اپنے باپ کو ہی دیکھ لو, وہ بھی ایک مرد ہے نا. وہ اپنا مثلا ایک مثال دے رہا ہوں میں, شادی سے پہلے کی زندگی انسان کی کچھ اور ہوتی, شادی کے بعد انسان کی لائف ہے. وہ اگر کہیں کھانے بھی بیٹھے گا تو اس کی ذہن میں ہوگا یار پتہ نہیں میرے بچوں نے کھایا نہیں کھایا. ایک باپ ہے نا, باپ ایک شوہر ہے, تو وہ سوچتا ہے میں تو یہاں بیٹھ کے کھا رہا ہوں اچھا کھانا, پتہ نہیں میرے بچوں نے کھایا نہیں کھایا. تو وہ اس کشمکش میں اس سے کھایا نہیں جاتا. شادی سے پہلے وہی مثلا بندہ ہے کہ جو دوستوں کی گیدرنگ میں وہ جو نا رات کو دیر تک جو نا بیٹھا ہوا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے صاحب, چھڑے چھانٹ ہیں بالکل, ٹھیک ہے نا. لیکن شادی کے بعد اللہ نے یہ چیز رکھی ہے مرد کے اندر, یہ مرد مثلا اللہ نے مرد کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کے اندر ایک احساس ہے. جب وہ باپ بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم میں بچوں کو دوں, اپنی بیوی کو دوں, اپنے گھر کو دوں. مثلا ہمارے سامنے پیغمبر کی سیرت موجود ہے, حضرت علی علیہ السلام کی سیرت موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام کی شادی جب جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سے ہوئی
تو پیغمبر نے فرمایا یا علی گھر کے اندر کا کام فاطمہ کریں گی، باہر کا کام آپ نے کرنا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں پوری کائنات کا مشکل کشا ہے کون؟ حیدر کرار۔ حیدر قرار، لیکن حیدر کرار کی بھی جو مشکل کشا ہے وہ فاطمہ زہرا۔ واہ واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے عورت کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہے، ہوں آپ گھر میں تھکے ماندے گھر میں آئے، صاحب خانہ نے کچھ نہیں کرا، صرف مسکرا کے استقبال کیا، آپ کی ساری تھکن ختم۔ مرد جو ہے نا بالکل ایک نئے عزم سے جو ہے نا وہ جی جاتا ہے، لیکن اگر منہ بسورتے ہوئے وہ ملے گی تو بندہ تو زمین میں گڑ جائے گا۔ اچھا، اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، کشش رکھی ہے، دیکھیے نا مثلا مرد کو بھی مرد عورت بناتی ہے، مرد کو بھی حوصلہ جو ہے عورت دیتی ہے، یا اللہ نے جو ہے نا عورت کے اندر ایک کشش رکھی ہے کہ مثلا ایک مثال ہے، جب انسان پریشان ہو، عورت نے کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے شوہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آدمی کہے گا پوری کائنات سے، پوری دنیا سے میں مقابلہ کر سکتا ہوں، وہ میری پیٹھ تھپکانے والی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کو بنانے میں کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ عورت ماں کی صورت میں بھی ہے، عورت بہن کی صورت میں بھی ہے، عورت بیٹی کی صورت میں بھی ہے، عورت بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں ہے، تو حوصلہ چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی زوجہ فرما بردار ہے، نیک و صالحہ ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو، پروردگار تیرا شکر ہے میری بیوی فرما بردار ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ کیا بات ہے۔ بھائی آپ کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، لیکن زوجہ ہی زبان دراز ہے۔ آپ مجھے بتاؤ آپ کی زندگی میں کیا زندگی؟ اچھا، دوسری بات یہ جو طلاق کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، وجہ کیا ہے کہ مثلا ایک مثال ہے، مرد کو جو چیز پسند نہیں ہے، مرد کی ہم مرد حضرات کی مینٹیلیٹی ہے، ہمیں کوئی جو نا دھونس دھمکی سے قابو نہیں کر سکتا، مگر دو لفظ محبت کے کوئی بول دینا ہم اپنی جان بھی اس کو حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ یہ مرد کی مینٹیلیٹی ہے، عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اب وہ عورت چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی ماں ہو، مسئلہ مجھے آپ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ خاتون اگر بزدلہ ہو تو بہتر ہے۔ ہاں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مثلا مرد کو مرد اللہ نے بنایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے گھروں میں میں نے دیکھا ہے مرد تو عورت ہے، عورت مرد ہے، الٹ ہے، کیونکہ گھر کے سارے فیصلے عورت کر رہی ہے، مرد سے تو بیچارے سے صرف جو ہے یعنی واجبی صورت سے صرف پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ کہنے کا کہ اللہ نے عورت کی شخصیت ہے، یہ نہیں کہ عورت کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری تقسیم کی، تمہیں قوم و قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، اور تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہو۔ جب آپ ایک شادی شدہ ہیں، کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کسی گھر میں راج کرے تو جو آپ کے اپنے گھر میں اس کو بھی آپ راج کرائیں۔ اچھا مولانا صاحب، اس عورت پہ ہی بات چل رہی ہے تو آج کل بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لبرلزم کی طرف سے مارچ ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں اور کافی دیگر ملک میں، ان کو کیا میسیج دیں گے؟ جو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورت کو، مثلا ایک عالم کے پاس ایک نوجوان لڑکی چلی گئی اور لڑکی نے عالم سے سوال کیا کہ جی اسلام نے پردے کے لیے کیوں حکم دیا؟ عالم دین نے جواب دیا، بیٹا کبھی تم نے کسی لوہار کی دکان پہ گئی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ اپنا لوہا کہاں رکھتا ہے؟ کہا سب کے سامنے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے وہ لوہا ہے، بھاری ہے، وزنی ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بولا کبھی تم کسی سونار کی دکان پہ گئی ہو؟ واہ واہ۔ کہا ہاں۔ کہا سونار اپنا مال کہاں رکھتا ہے؟ کہا تجوری میں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ قیمتی ہے، چوری ہو جائے گا۔ کہا اسلام بھی تو یہی چاہتا ہے، یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے۔ کیا بات، اگر تم پردے سے رہو گی تو تمہاری حفاظت ہے، پردے سے نہیں رہو گی ذرا سوچیں نا۔ جی پہلی بات یہ عورت مار جو کرنے والے ہیں یہ مغربی تقلید پہ چل رہے ہیں، مغربی تقلید پہ چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے اپنی بیٹی کو کامیاب کرنا ہے، اپنی بیوی کو فرما بردار بنانا ہے اور اس کو خط اسلام پہ زندگی بسر کرنی ہے تو سورہ نور اور سورہ نساء کو پورا پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کو۔ ترجمے اور تمام احکام جو ہے خواتین کے اس کے اندر موجود ہے، سورہ نور میں، سورہ نساء کے اندر، سورہ نور، کہ عورت کو کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ مثلا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا روزانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیٹی کے گھر میں جا رہے ہیں، کیا بات، تو ایک نابینا صاحبی ساتھ ہے،
नाबीना सहाबी जैसी हुजरे में दाखिल होने लगे, बाबा को टोक दिया, बाबा ठहर जाइए, ज़हरा ज़रा पर्दा कर ले। कहा बेटी ज़हरा मेरा सहाबी नाबीना है। कहा बाबा सहाबी नाबीना, ज़हरा नाबीना नहीं है। वाह वाह वाह। मकसद कहने का क्या है, आज जो है साहब मसला ये है कि तरबियत घर से शुरू होती है, माँ के दूध में भी असर होता तरबियत का। मसला ये है जिस माँ ने, जो माँ खुद नमाज की पाबंद होगी, उसकी औलाद कभी भी नमाज से बागी नहीं हो सकती। आज मसला है कि मस्जिद में लोग जाते हैं, वो जल्दी जल्दी बस टकरे मारे निकल गए। दूसरी बात यह है कि माह मुबारक रमज़ान है तो इसमें तो हमें ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात है आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। तलाक की एक वजह यह भी है, शादी कर ली तो गोया समझते हैं आपने कोई भेड़ बकरी खरीद के लाया मजार से। भाई घर में लाके भेड़ बकरी की तरह रखना थोड़ी है, उसको भी तफरीह चाहिए, उसको भी कहीं आप जो है बाहर लेके जाएं, उसका भी जहन फ्रेश करें, उसको भी टाइम दें, उसकी भी सुने, कुछ अपने सुनाएं, तो जिंदगी गुजरेगी। अब यहाँ हो ये रहा है, आप समझते हैं साहब निकाह में ला दिया तो बस आपका काम खत्म हो गया। सही, ये बड़ा मसला है। चले मुझे मुंतजी साहब, यहाँ प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं। स्क्रीन पर सर नंबर मौजूद है, आप अल्लामा अशरफ अली मुंतजी से सवाल कर सकते हैं, वो आपको आपके मसाइल का जवाब भी देंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद। आगे बढ़ाते हैं सर सिलसिले को, और स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। मौलाना अशरफ अली मुंतज़री से आप सवालात भी कर सकते हैं। दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं, दूसरे अशरे की क्या फजीलत है, मौलाना साहब से इस पर भी बात करते हैं। मौलाना साहब अब हम दूसरे अशरे पे आ जाते हैं, क्या फजीलत है इसकी, किस तरह दूसरे अशरे को भी हम शरीयत मोहम्मदिया के मद्देनज़र रखते हुए लेके चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माह मुबारक रमज़ान अव्वल से लेकर आखिर तक सरापा रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का ज़रिया है। मगर इसमें गनीमत है या अय्याम के इस अय्याम में सिर्फ जो है हम जो है मस्जिद के कबूतर नहीं बने, हम अपने आसपास भी अपने इर्द गिर्द भी देखें। देखिए एक चीज़ है कि एक ऐसी भी दुनिया है जो हमें अल्लाह की बारगाह में लौट के जाना है। कब्रिस्तानों में हमारे अजीज़ अकारीब हैं, हमें उनकी कब्रों पे भी जाना चाहिए। आम महीनों में जाने में इस महीने में जाने में फ़र्क है। जैसे अगर कैद में कैदी होता है, उससे मिलने कोई नहीं जाए तो उसको फील होता है। इस तरीके से वो मरहूमीन भी हमारे मुंतज़िर होते हैं। अगर आपके वालिदैन नहीं है दुनिया में, या अगर आपको कोई अजीज़ दुनिया से चला गया है, उनकी कब्रों पे भी हमें जाना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ जो है अपने फ़राइज़ को अदा नहीं करना है, अपने से निचले तबकों को हमने देखना है। और अल्लाह जो है, देखिए हर इंसान जो है खुदा का दिया हुआ रिज़्क़ खा रहा है, लेकिन मसला ये है सरमादारों का रिज़्क़ जो है कि हाथ में जो रिज़्क़ है गरीबों का। मसल मैं एक सरमादार आदमी हूँ, मेरे पास पैसा है, तो मेरे रिज़्क़ में ही अल्लाह ने दूसरे का रिज़्क़ रखा हुआ है। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या है कि देखिए बाज़ औक़ात किसी का आना हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेके आता है, और बाज़ औक़ात अल्लाह हमें जो दे रहा है किसी के ज़रिए दे रहा है। एक साहब जो है वो छोटी सी कंपनी में मुलाजिम थे साहब, तो अचानक जो है वो तरक्की करते रहे, तो वो बहरहाल बड़े सरमाएदार हो गए, कंपनी के मालिक हो गए। तो उनके पास एक माली था, वो माली जो है उसको 1500 रुपये देते थे, वो 1500 रुपये देते थे, और उसी में वो उसकी उनके घर पे माली का काम करता था। तो एक दिन इत्तेफाक है वो कहीं जा रहे थे, तो अचानक उससे ना पानी जो है थोड़ा सा छींटे पड़ गई, उन्होंने गुस्से में उसको निकाल दिया। तो वो माफ़ी मांगा उसने कि भाई ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, आप मुझे माफ़ करें। तो उन्होंने कहा नहीं निकाल दो उसको। तो वो गेट के पास बैठ गया, शायद मालिक का गुस्सा ठंडा होगा तो मैं इनसे मिल लूँगा, मगर उसका गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ। तो इतने में जो है वो बेचारा चला गया। अच्छा अचानक जो है उसी सरमादार फर्द के कंपनी में आग लग गई, कुछ मजदूर भी जल के मर गए, अच्छा खासा नुकसान उनको हो गया। बेटा जवान जो है कहीं जा रहा गाड़ी लेके, वो एक्सीडेंट हो गया, वो भी मर गए, वो बिस्तर से लग गए। तो कहते कोई बुजुर्ग को बुलवाया गया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें जो इतना उरूज दिया गया था ये तुम्हारी अपनी मेहनत नहीं थी, वो जो गरीब को 1500 रुपए तुम्हारी दहलीज से मिलते थे, इसकी एवज तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ाया गया था। अल्लाह, क्या बात बताएं जी, सुभान अल्लाह। मकसद कहने का ये कि कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में आना, ये अल्लाह का इनाम है हमारे ऊपर।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہو تو جتلاؤ نہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اپنے صدقے کو باطل نہیں کرو، آپ جتلاؤ نہیں، بس بند مٹھی میں دے کے آ جاؤ، مٹھی میں دے کے آ جاؤ، ایک آپ کو اور پتا بھول ہے جاؤ کہ آپ ایک نے رب کو دیا۔ پتا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیکی کو خود ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پبلسٹی۔ کر یہ ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو مشہور کرے گا، بے شک، آپ کو پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے گا کہ اس مہینے میں صرف جہاں واجبات ہیں، جہاں فرائض ہیں، جہاں شب قدر ہے، جہاں پہ دعائیں ہیں، قرآن تلاوت ہے، کلام پاک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر جو ہے یہ جو مثلا ایکسپینسو ہیں شریعت نے رکھے، جو زکوٰۃ ہے آپ کے اوپر واجب ہے، یہ مثلا فطرہ جو ہے آپ کو دینا ہے، یہ ایسے حقداروں تک پہنچانا ہے آپ کو۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جیسے ایسے نچلے طبقے کے افراد، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ہوں، پڑوسیوں میں ہوں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے منصف صاحب۔ اب آپ نے جیسے زکوٰۃ کی بات کی تو ایک رکن ہے دین کا، جی خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خمس اور زکوٰۃ، زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے، خمس کا اپنا نصاب ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ چیزوں کے اوپر ہے، پیسوں کے اوپر نہیں ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے گا، مثلا ایک مثال لے، گندم ہے، جو ہیں، گیہوں ہیں، اس طرح کی چیزوں پہ، بھیڑ بکری ہے، ان پہ جو ہے کیا ہے، غلہ ہے، کھیت وغیرہ، ان چیزوں پہ کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ خمس جو ہے مثلا ایک مثال ہے، سال بھر کی جو آپ کی آمدنی ہے اس سے جو پیسہ بچ جائے، اب وہ چاہے سونا ہو، چاندی ہو، ہاں پراپرٹی ہو، پروفٹ ہو، ان کے اوپر سال میں جو بچنے والی آمدنی انکم ہے، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ 5واں حصہ آپ کو نکالنا مطلب واجب ہے۔ یہ کہ تشیع مکتب میں آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں؟ خمس بھی دیتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے کہ صاحب یہ تشیع جو ہے زکوٰۃ کے منکر ہیں، ایسا نہیں ہے، مگر وہ نصاب اگر ہے تو میرے پہ زکوٰۃ واجب ہے نا۔ بات سمجھ رہے ہیں، ہمارے پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ نہیں، تشیع مکتب زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن وہ اس کا نصاب ہے تو دوں گا نا میں۔ نہیں مطلب اگر زکوٰۃ کے زمرے میں زکوٰۃ آتے کے ہیں تو زمرے دیں میں گے۔ دیں گے، اگر زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آیا تو میں کیسے دے دوں؟ مثال دے رہا ہوں، مثلا ایک مثال ہے، میری بھائی زمین ہے، غلہ ہے میرے پاس، وہ سال میں جو انکم ہو رہی ہے اس کا اپنا ایک نصاب ہے، اس نصاب کے حساب سے وہ پورا ہوگا تو میرے پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب خمس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، خمس سال کی بچت کے اوپر ہے، انکم کے اوپر ہے۔ مثلا سال میں آپ کو ہر سال آپ کو نکالنا ہے، وہ پھر آپ ایک ڈیٹ اپنے منتخب کرتے ہو، اس کا 5واں حصہ ہے، اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک حصہ مال امام، ایک حصہ مال سادات ہے۔ مال امام جو ہے مثلا حاکم شرع کو آپ بھیجو گے، اور دوسری بات ہے مال سادات ہے، یہ غریب سادات کی مدد ہوگی۔ صحیح، دیکھیں نا، دین کا بھی سسٹم چلانا ہے، سوسائٹی کو بھی چلانا ہے۔ ہاں۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مصرف ہے صاحب، سونا ہے، چاندی ہے، بھیڑ بکری ہے، غلہ ہے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے نا۔ مثلا آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، اب ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کا اپنا ایک مقدار ہے جو شریعت نے منتخب کیا ہوا ہے، اسی کے حساب سے آپ کے اوپر لاگو ہے۔ اب میری کوئی زمین ہی نہیں ہے۔ میں کوئٹہ سے کال لے لیتے ہیں، کوئٹہ سے کال ہے۔ جی سر، نام بتائیے گا آپ اپنا؟ جی میں حضرت غنی کوہستان سے بات کر رہا ہوں۔ کوہستان سے بات کر رہے ہیں، عابد حسین؟ حضرت غنی، اشرف غنی، ذرا آڈیو بڑھائیے گا پروڈیوسر صاحب۔ جی آپ کا سوال پلیز۔ جی میرا ناظرین، میرا سوال یہ کہ یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یہ فقہ حنفیہ اور فقہ جعفری کے ایک ہی یا الگ الگ نصاب ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب، جی ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا نصاب فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ۔ زکوٰۃ بہت شکریہ سر، آپ جی۔ نے کوہستان سے کال کی، زکوٰۃ کا جواب سن لیں۔ نصاب ایک ہی ہے، مسئلہ کہنے کا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، زکوٰۃ جو ہے چیزوں کے اوپر ہے، مثلا آپ کے یہاں پیسوں کے اوپر ہے زکوٰۃ ہے، مثلا ابھی رمضان میں جو ہے صاحب وہ جو ہے نا زکوٰۃ آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، بنیادی مقصد یہ ہے۔ شریعت محمدیہ میں مثلا جو ہے چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، پیسوں کے اوپر نہیں ہے، پیسوں پہ خمس ہے۔ اچھا جی، تو خمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا؟ نبی کریم وہی قرآن میں ہے، مثلا یہ جو مثلا ایک مثال ہے وَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ، مثلا یہ جو مثلا خمس ہے یہ نبی اور ان کی آل کی اولادوں کے لیے ہے، اور ایسے افراد کے لیے جو غریب طبقہ ہے، مثلا غریب سادات ہیں، ان کی مثلا مدد ہوگی خمس کے پیسے سے۔ تو یہ قرآن میں نص قرآنی ہے، سورہ توبہ کے اندر آپ جائیں، سورہ انفال کے اندر ذکر ہے اس کا۔ اچھا، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اپنا مصرف ہے،
میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گنوایا، وہ تو پوری لوجک ہے. مطلب آپ نے کہا زکوٰۃ کا کانسیپٹ الگ ہے، جی، خمس کا خمس الگ کانسیپٹ الگ ہے، اور اگر دونوں دینا چاہیں تو بہتر ہے. بھائی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو دو گے نا، واجب نہیں ہے تو کہاں سے دو گے؟ مثال دے رہا ہوں، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، جو لوگ نکالیں گے تو وہ فیض بھی پائیں گے. بے شک. بھائی ایک مسئلہ ہے، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں مثال دی تھی. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا تھا، صحابہ میں سے تھا، اور وہ پیغمبر کو ہر وقت کہتا تھا آپ دعا کریں اللہ مجھے غنی کرے. آپ فرماتے تھے صاحب دعا اللہ نے جتنا دیا اس میں صبر و شکر کرو. اچھا یہ سورہ انفال کو آپ پڑھیں، ترجمہ تفسیر کو، اس کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو وہ پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا، یا نبی اللہ دعا کرے اللہ غنی کرے. ایک دن اللہ نے وہی بھیجی، اے نبی آپ ایسا کرو، اس کو ایک درہم دے دو. آپ نے ایک درہم دے دیا. جیسی درہم دیا تو وہ بھیڑ بکریاں تھی تھوڑی اس کے پاس، تو اتنی اس میں ترقی اور برکت ہو گئی کہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں تھا. مدینے سے باہر لے کے جاتا تھا. اچھا وہ پہلے 5 وقت نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھتا تھا. اس کے بعد وہ ہفتے میں ایک دفعہ پیغمبر کے پیچھے صرف جمعے کی نماز پڑھنے آتا. ترقی ہوتی گئی. اچھا اس کے بعد پھر وہ مہینوں میں آنے لگا. اتنے میں آیت زکوٰۃ واجب ہو گئی. پیغمبر نے نمائندے بھیجے، بھائی جاؤ اس کو کہو زکوٰۃ کا نصاب کے حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، یہ نصاب اس کا ہے، یہ زکوٰۃ دے دے. وہ کہنے لگا میں کیوں دوں، میری محنت ہے. انکار کرنے لگا. اللہ کے نبی نے بلا کے بھی سمجھایا. پہلے تو 2 وفد بھیجے تھے، پھر بلا کے سمجھایا دیکھو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی آیت واجب ہو چکی ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے حساب سے تیرے پہ زکوٰۃ ہے، یہ تجھے دینا ہے. دیکھیں شریعت کے انسپینسو ہے نا، جیسے ایک ملکی خزانہ ہوتا ہے صحیح، تو اس کی جو ریونیو ہوتا ہے اسی سے ملک چلتا ہے. ایک سٹی چل رہی ہے صاحب، مثلا آپ کا صوبہ سندھ چل رہا ہے تو اس کا ریونیو بڑھے گا تو صوبہ چلے گا نا، ترقی ہوگی، ورنہ کیسے سوسائٹی چلے گی. اسلام بھی چل رہا ہے، اسلام کی بھی ریونیو ہے، وہ یہی خمس و زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے سوسائٹی میں دین کا سسٹم چل رہا ہے. صحیح، اسلام نے بھی رکھے ہیں. تو لہٰذا پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں دیتا، اور آپ میرے سے جو ہے نا زبردستی نہیں مانگ سکتے. اللہ نے فرمایا بھائی یہ جو نبی جو آپ نے درہم دیا واپس لے لو. کہا جی وہ ٹھیک ہے، وہ جو درہم دیا تھا تو اس نے بڑی آسانی سے نکالا، دے دی. جیسے دیا، جس تیزی سے ترقی کر رہا تھا اسی تیزی سے واپس آ گیا. ایک دن نماز پڑھنے آیا، آپ نے فرمایا غنی نہیں ہونا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ غنی نہیں ہونا چاہتا. سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ جب اللہ، اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو مثال ایسے بھی دی کہ اگر جو بندہ زکوٰۃ، خمس، صدقات، خیرات نکالتا ہے اس کا مال درندے کے منہ میں بھی ہوگا، کوئی اذیت نہیں دے سکتا. سبحان اللہ، کیا بات. یہ آزمائی ہوئی بات. درندے کے منہ میں بھی اگر تمہارا مال ہوگا تو تمہارے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر نقصان پہنچائے گا وہ خود بے سکون ہو جائے گا. ماشاءاللہ. بات ساری یہ ہے کہ لوگ نکالتے نہیں ہیں مگر اعتراض کرتے ہیں. ابھی ایک مثال دے رہا ہوں، بھائی کسی نے اگر دیا، جس مصرف میں دیا، مثلا اگر کوئی صدقہ خیرات کے پیسے دیتا ہے، صدقہ خیرات میں نے ابھی آپ کو سامنے بتایا، شریعت کو، احکام کو، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کن کن جگہوں پہ صدقہ خرچ کیا جا سکتا ہے. کوئی مسافر ہے، مسافر کو دے سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ایسے اسپتال موجود ہیں کراچی شہر میں کہ جو غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ فطرہ دے سکتے ہو، ایسے لوگوں کو آپ صدقہ دے سکتے ہو، ایسے لوگوں کو آپ ڈونیشن دے سکتے ہو، اور دینا بھی چاہیے کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے کام ہو رہا ہے. مثلا ابھی کورنگی میں ایک ہاسپٹل ہے صاحب آنکھوں کا، ہیربرٹ، جیسے کورنگی میں بنا ہے انڈس اسپتال، اسی طرح SIUT ہے. یہ سب ہمارے آپ کے فلاح بہبود کی، سوسائٹی کی فلاح بہبود کے لیے بنے. اچھا ان اداروں نے ہمیں ہائر نہیں کیا ہے، یہ بھی میں بتا دوں کہیں لوگ سمجھے. چل بھی اسی سے رہے. ہاں مثلا وہی چیریٹی سے چل رہا ہے نا، وہ چیریٹی ہم آپ دیں گے تو ادارہ کامیاب ہے. اچھا علامہ صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے کیا حدیث نبوی ہے؟ کیا ان کی جو حکم خدا، رسول، امام کو نہیں مانے گا تو پھر وہ قہر خدا بندی کا شکار ہوگا. دیکھیں نا حکم خدا پہ منکر ہے نا، مال سے برکت چلی جائے گی. وہ تمام چیزیں آج لوگ پریشان ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی جو آپ ماہ رمضان کے آخر میں جو فطرہ نکالنا ہے آپ جی، ماہ رمضان کے آخر میں کم سے کم غریب آدمی اتنا فطرہ، کہتے ہیں غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی حکم ہے کہ صاحب اگر اتنا غریب ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک فطرہ نکلے گا. مثلا وہ شوہر بیوی کو دے، بیوی بچے کو دے، بچہ بچی کو دے، اس طریقے سے
گھر میں جتنے افراد ہیں سب کا ہاتھ پھرا کے بھی نکالو، کیونکہ وہ ہے صدقہ آپ کا، وہ فطرہ جو ہے صدقہ ہے، وہ آپ کی جان کا صدقہ ہے، وہ کس کو دینا ہے صاحب؟ حقدار کو دینا ہے۔ حقدار کو دینا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مصیبت ساری یہی ہے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہا، معاشرے میں غربت نہیں ہے، منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے منصفانہ بات تقسیم یہ ہو سکتی ہے جیسے کسی علاقے میں کوئی مسجد ہے، مسجد کی کمیٹی جہاں پہ ہر جمعے جو ہے وہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں جمع کر رہے ہیں، جہاں ایک پھر جو ہے تم ایسا کر کے لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہو تو ایک اور لے لو صاحب، ہماری سوسائٹی میں جو غریب افراد ہیں ان کو مسجد کمیٹی سپورٹ کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں گدا گری کے دھندے بند ہو جائیں گے۔ بہت خوبصورت بات ہے منتظر صاحب۔ مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور اسکرین پر جو نمبر موجود ہے آپ اس پہ کال کریں اور ہمارے لائیو ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارا ہے رمضان ٹرانسمیشن، آپ روز لائیو دیکھتے ہیں رات 10 سے رات 11:30 تک، اور نہ صرف پاکستان، دنیا بھر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ علامہ اشرف علی منتظر صاحب آپ کے مسائل پر آپ کا جواب دیں گے۔ ایک کال سر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی کہاں سے سر؟ کیا آپ سن سکتے ہیں حضرت؟ کہاں سے مخاطب ہیں؟ اور سب سارے صادقآباد سے۔ صادقآباد سے، کیا نام ہے آپ کا؟ مظہر علی سر۔ مظہر علی، آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز۔ سر یہ روزے میں جو عورت کو حیض آ جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جائے روزہ پھر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹی وی کا آپ والیوم ذرا کم کیجیے گا۔ روزے میں ایک کسی خاتون کو اگر حیض آ جاتے ہیں تو روزہ مکروہ ہوتا ہے، بچتا ہے، یہی آپ کا سوال ہے؟ چلیں جی جی سر جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ مظہر صادقآباد سے تھے سر، ان کی بھی ذرا رہنمائی کر دیں۔ سوال آپ نے سنا منتظر صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں خاتون ہے تو اچانک بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا ہے۔ اچھا، بعد میں اس کی قضا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں صاحب مثلا ہم سوئے ہوئے ہیں، اچانک ہم پہ جو ہے نا جنابت واجب ہو جاتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور مثلا ایک عمدن کوئی کام ہو گیا، خواب کی حالت میں ہو گیا، تو اس صورت میں آپ غسل کر لیں، آپ کا روزہ باطل نہیں ہے۔ ابھی جیسے ایک مثال ہے، بندہ روزے سے اچانک بندے کو قے آ جاتی ہے تو قے آنے پہ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اور خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہاں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ وہ تو خیر شریعت نے رکھا ہوا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو صحیح۔ آپ کو مظہر آپ کا جواب مل گیا ہوگا کہ روزہ تو زیادہ ٹوٹے گا، اگر خاتون روزے سے ہیں تو اس صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ سر صحیح۔ اور باقی یہ ہے گا کہ ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی جیسے خواتین کے پیریڈ چل رہے ہیں تو اس میں وہ کاؤنٹ کریں، بعد میں وہ رکھیں۔ صحیح صحیح، بجا فرمایا۔ کوئی اور کال ہے تو ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ آگے بڑھاتے ہیں سر سلسلے کو، کیونکہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ دین اسلام کے جو مثبت پہلو ہیں ہم ان پر بات کریں اور امت کو جوڑنے کی بات کریں۔ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس میں امت میں کوئی اختلاف ہو۔ بہت ساری تنظیمیں امت کو جوڑنے میں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اسکرین پر جو نمبر موجود ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ آگے منتظر صاحب شہادتیں بھی ہیں اسی عشرے میں، اور اتنی بڑی شہادت آگے آنی ہے مولا کائنات کی۔ میں چاہوں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اس پہ ذرا حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل پر اگر روشنی ڈالیں لاسٹ میں تو پھر ہم اختتام کی طرف جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإنہ ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ آپ نے سمندر کو جو ہے کوزے میں سمونے والی بات کر دی ہے، تو چھوٹا منہ بڑی بات، میری کیا حیثیت یا ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی کیا حیثیت مولا علی کی فضیلت بیان کریں۔
کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو ذکر علی ابن ابی طالب سے، فَإِنَّا ذِكْرُهُ ذکر، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکر ذکر اللہ میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ خدا کا ذکر عبادت ہے۔ وہ علی کے جو جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے حضرت مریم کی والدہ گرامی حضرت مریم کو جو ہے بیت المقدس میں جب جو ہے عیسیٰ کی وقت کا قریب آیا تو آواز آتی ہے کہ بیت المقدس سے دور چلی جا، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے، مگر حیدر کرار کی ماں جو ہے جیسی بیت اللہ کے قریب جاتی ہیں تو اپنے شکم کو جو ہے بیت اللہ کی دیوار سے مس کرتی ہیں اور کہتی ہے پروردگار تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اس کا واسطہ اور جو میرے شکم میں بچہ اس کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے۔ ابھی یہ زبان مبارک جملے ادا ہوئے ہیں، کہتے دیوار کعبہ شق ہوئی، وہ آج بھی نشان خانہ کعبہ میں موجود ہے، حاجی حضرات جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، ہر سال اس دیوار کو صاحب بنایا جاتا ہے، کنسٹرکشن کی جاتی ہے، ہر سال وہ نشان نمودار ہو جاتا ہے، کیونکہ تم تو اس کو بناتے رہو گے لیکن اللہ کا وعدہ ہے خدا اپنی نشانیوں کو مٹنے نہیں دیتا۔ تو وہ دیوار کعبہ شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی اور خدا کی خانہ خدا کی مہمان تھی، 3 دن کے بعد خانہ خدا سے باہر آئیں تو گود میں کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا۔ تو لہذا کہتے ہیں 3 دن سے مولا علی نے آنکھ نہیں کھولے، تو پیغمبر کی گود میں دیا حضرت فاطمہ بنت اسد نے۔ پیغمبر بھی جو ہے یعنی چچی تھی نا، چچی کو جو ہے ماں کہا کرتے تھے، کہا اماں کیا بات ہے، کہا 3 دن ہو گئے بچے نے آنکھ نہیں کھولی، جیسی پیغمبر کی گود میں علی کو دیا علی نے آنکھ کھولی، علی نے جب آنکھ کھولی کہا یا علی کچھ سناؤ، کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ استاد قمر جلالوی نے کیا خوب کہا، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے، اسی لیے وحی الہی میں ہوئی تاخیر، علی کتاب سنائے تو پھر کتاب آئے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور پھر جو ہے ابو جہل کا دستور تھا، ابو جہل جو ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کے گھر میں جاتا تھا، بتوں کے قدموں کا سرما بنا کر بچے کی آنکھوں پہ لگاتا تھا۔ جیسے وہ حیدر کرار کے گہوارے کے قریب آیا تو حیدر کرار نے جو ہے اس کی داڑھی کو پکڑا اور ایک تماچا جو ہے اس کی گال پر رسید کیا، تو ابو جہل کو 2 تماچے بڑے بے مثال لگے۔ ایک تو یہ لگے جب اس نے بتوں کے قدموں کو سرما بنانا چاہا، تو ایک شب ہجرت پیغمبر جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، علی کو کہا یا علی میں خطرے کی رات ہے، میرے بستر پہ تم نے نبی بن کے سونا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو ساری رات جو ہے کفار محاصرہ کیا ہوا ابو جہل نے، اس کے لشکر نے، علی سویا تو کمال ہو گیا، سوئی نبوت تھی تو جاگی امامت۔ صبح جو ہے جب اس نے کملی والی چادر ہٹائی دیکھا تو بھائی یہ بستر پہ نبی کے بجائے علی سوئے ہوئے ہیں، کہا علی کہاں ہے اور نبی کہاں ہے؟ کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ جب اس نے تھوڑا سا ترم خانی کرنا چاہی تو حیدر کرار نے تماچا مارا۔ قمر جلالوی پھر بولتے ہیں کہ وہ چپے دست کی منہ بد صفات کا، ہجرت کی شب بھی کھیل تھا بائیں ہاتھ کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حیدر کرار کی فضیلت کے بارے میں کیا کہوں کہ مسئلہ کہنے کا یہ ایک آدمی مد مقابل ہے مولا علی کے، اور کہہ رہا علی جیتا اس لیے ہے تیرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، تو مولانا ذوالفقار کو جو نا اس کی طرف بڑھا دیے، کلے اٹھا، جب دیکھ رہا تو ذوالفقار اٹھ ہی نہیں رہی، ماشاءاللہ مسکرا کے فرماتے ہیں ذوالفقار تو لے کے اٹھانے والا ہاتھ کہاں سے لائے؟ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جنگ میں فاتح جو ہے علی ہیں۔ بے شک۔ معاملہ یہ ہے گا کہ آپ جب جنگ میں جا رہے ہیں تو مثلا جنگ خیبر میں آپ نے کو معلوم ہے، جنگ خندق میں عمر بن عبدالعود سے مقابلہ ہو رہا ہے اور مرحب سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور مرحب جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں، میں لاکھوں کے لشکر سے اکیلے لڑتا ہوں۔ مولانا نے نہیں فرمایا میں بھی لاکھوں کے لشکر، مولانا نے فرمایا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جادوگروں نے بتایا تھا، نجومیوں نے، سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا۔ حیدر نام سنتے ہی جو ہے لمحے کے لیے پتا پانی تو ہو گیا، بھائی مجھے تو کہا گیا تھا حیدر سے نہیں لڑنا۔ مولانا نے فرمایا 3 شرطیں تیرے پاس ہیں، 3 چیزیں تیرے پاس ہیں، یا تو اسلام قبول کر لے، جان بچا لے۔ کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ پھر کہا وہ ایسا کرو کہ میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں یہودی تھا مگر غیرت مند تھا، کہا میں میدان جنگ سے بھاگ گیا نا تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ بھگوڑا ہے، عورتیں میرے پہ ہنسیں گی، کم سے کم یہودی تھا، کم سے کم غیرت مند تو تھا، کھڑا رہا۔ مولا نے فرمایا پھر تیسرا یہ ہے گا مجھے قتل کر اپنی جان بچا لے۔ 2-3 وار اس نے مولا پہ کی ہے، مولا نے ایک ہی وار کیا اور وہ اس کی جسم کو 2 برابر تقسیم ہوا،
اور جب وہ قتل ہوا، عرب کا دستور تھا جب اپنے دشمن کو قتل کرتے تھے اس کے زیورات اتار لیا کرتے تھے، اس کے لباس اتار لیا کرتے تھے. تو اس کی بہن جب اس کو رو رہی تھی اپنے بھائی کی لاش پر، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ بھائی میں تیرے قتل پہ روؤں گی نہیں، تیرے قاتل کا قصیدہ پڑھوں گی. تیرا جو قاتل ہے وہ کوئی عظیم المرتبت انسان ہے، عظیم المرتبت شخصیت ہے، جس نے نہ تیرے زیورات اتارے نہ تیرے لباس کو اتارا. بتائیں جی. یعنی آپ دیکھیں کہ جو علی سے ڈر کر بھاگ رہا ہے وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. اور علی کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں پوری دنیا سو رہی ہے، علی اپنی پشت پہ جو ہے گندم لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو پوچھا بھائی یہ گندم یہ جو علی لے کے جا رہا ہے، کسی نے پیچھا کیا، پتہ نہیں علی کیا لے کے جا رہے ہیں. دیکھا تو پشت پہ جو ہے سوکھی ہوئی روٹی ہے. وہ علی کس کو دے رہے ہیں؟ وہ ان کو دے رہے ہیں جن کا خدا کے سوا کوئی رسان حال نہیں. رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو رہی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ کا ماننے والا ہے؟ کہا یہ میرا ماننے والا ہوتا میں روٹی کے ساتھ نمک بھی دیتا. یعنی غریبوں کو شہادت کے بعد پتہ چلا ہماری دستگیری کرنے والا کوئی اور نہیں، مولا مشکل کشا کے ذات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام خدا پہ کامل یقین رکھنے والے. آج لوگ جو ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں جو زبان درازی کرتے ہیں وہ بغض علی کی وجہ سے. اچھا ورنہ مجھے ایک چیز بتائیں، مثلا میں ابھی علماء اسلام سے سوال کروں، کوئی کیا یہودی غیر مسلم کسی مسلمان کا نکاح پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. تو پیغمبر کا نکاح خواہ حضرت ابو طالب ہے، جناب خدیجہ کا نکاح خواہ حضرت ابو طالب ہے. سبحان اللہ. تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ تو پھر جس کے اپنے دین سے یعنی جس کے اپنے گھر سے دین کا رواج بخاری شریف کا حوالہ جو اہل علم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیں میں آپ کی شفاعت. سرکار بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں تو ساری چیزیں تو اچھی نہیں لکھی ہوئی، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں یہ تو اس کے اوپر باقاعدہ آپ بیٹھیں، قرآن اور سنت کے مطابق آپ مناظرہ کریں، آپ اس میں مباحثہ کریں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی کیا یہ ضعیف ہے؟ ظاہر سی بات ہے صحیح بخاری میں ساری چیزیں صحیح تھوڑی ہیں، بہت سی ضعیف بھی چیزیں ہیں. پہلی بات ہے اہل علم کا کام ہے یہ، اہل علم کو چاہیے کہ جو چیزیں مستند ہے اتھینٹک ہے وہ منبر پہ بیان کریں، ورنہ اچھے لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بھائی ایک چیز ہے اچانک کوئی آپ کو حدیث بھائی حکم ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا. دعوت ذوالعشیرہ، دعوت ذوالعشیرہ پیغمبر نے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا تو اس وقت پیغمبر نے تمام قریش کے سرداروں کو اپنے گھر میں بلایا. اور وہ دعوت کہاں ہوئی تھی؟ دعوت پیغمبر کے سرکار کے حجرے میں ہوئی تھی. سرکار کا چھوٹا سا حجرہ، پہلے دن دعوت ہوئی، ایک بکرے کی ران جی اور ایک پتیلی میں چھوٹی سی پتیلی جس کے اندر دودھ ہے. ابو جہل نے بکواس کرنا شروع کی کہ دیکھو جی نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، یہ جادوگر ہے، اس نے ہم قریش کے سردار ایک آدمی ایک بکرا کھاتا ہے، اس نے ایک بکرے کے ران سے سب کو چلتا کر دیا، اتنی سی پتیلے میں دودھ ہے اسی سے سب کو چلتا کر دیا، اور اتنا سا اس کا گھر ہے، اس میں ہم پورے سردار کے قریشوں کو سمو دیا اس نے. تو پہلے دن اس نے بکواس کری، لوگ جو ہے نا چلے گئے. پیغمبر نے پہلے دن بھی یہ فرمایا میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. پہلے دن علی نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا ہاتھ نیچے کرو. دوسرے دن تیسرے دن جب وہ یہ بات کرنا چاہتا تھا ابو جہل، ابو طالب کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اس کو کندھے سے پکڑا اور کہا جب تک میرے سردار بھتیجے محمد مصطفیٰ کی بات پوری نہ ہو جائے یہ بوڑھی ہڈیاں تجھے اٹھنے نہیں دیں گی. اب مجھے بتائیں تو ایسی ہستی کو آپ بول رہے ہیں کہ جی وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ تو ہر یعنی جب وہ لوگ جو ہے پیغمبر نے پھر تبلیغ کا آغاز کیا اور پھر جو ہے نا علی نے ہاتھ بلند کیا، کہا تم سب گواہ رہنا میرا جانشین، میرا وصی، میرا بھائی خلیفہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. پیغمبر نے تبلیغ کا آغاز کیا کہاں؟ اپنے گھر سے، اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا. اور جس وقت اسلام کا آغاز ہوا تو 3 ہستیاں بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہی تھی. پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، پیغمبر کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے تھے اور علی کے پیچھے خدیجہ کبریٰ نماز پڑھ رہی تھی. یعنی اسلام کا یہ آغاز ہے. پھر رفتہ رفتہ تبلیغ بڑھتی چلی گئی، لوگ حلقہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے اور پیغمبر کی خدمت میں لوگ آتے تھے. سرکش سے سرکش بندہ بھی آتا تھا، پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر ہوتا تھا، ہونے کے بعد وہ کیا کرتا تھا؟ دین کو قبول کرتا تھا. بے شک آج مسئلہ ہے کہ ہمارے علماء صاحبان جو ہے اتنی تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کے دل پر اثر نہیں کرتا. کیوں؟
یہ سوال ہے نا. اتنی تقریریں ہو رہی ہیں, اتنی تبلیغ ہو رہی ہے, وہاں لوگوں نے تبدیلی نہیں آ رہی. بھائی پہلے آپ خود تو عمل کریں. آپ زمانے کو تو بتا رہے ہو, دین سمجھا رہے ہو, آپ کو دین کون سمجھائے؟ آپ کو تقوی کی بات کرے آپ کو برا لگتا ہے, دین کے ٹھیکیدار ہمیں تقوی سکھا رہے ہو تم. سوچنے کی بات ہے, اچھی بات ملے. علماء کو بھی چاہیے سیرت پیغمبر کو فالو کریں. آپ نے جو بات جو ہے آپ سختی سے کر رہے ہو وہی آپ نرمی سے کر لو. جی پیغمبر نے تو کبھی کسی کو اس طرح نہیں کیا. یعنی مثلا مجمع دیکھ کر بات نہیں کرنے, 4-6 لوگ تمہارے آگے پیچھے چل رہے ہیں تو تم بات کرو. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, اللہ کو عاجزی پسند ہے. بے شک. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے خلوت میں نے کہا بات انسان کچھ اور کرتا ہے, جلوت میں کچھ اور کرتا ہے. بہت خوبصورت انسان کی زندگی کا یہ محور ہے, نچوڑ ہے سیرت پیغمبر. بہت خوبصورت بات کی آپ نے اشرف علی منتظری صاحب. اور اختتام کی طرف سر جی جائیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10 بجے. نمبر اسکرین پر جو موجود ہے آپ اس پہ لائیو ہمیں کال کرتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مثبت پہلو پر بات کریں. امید ہے آج کی نشست آپ کو پسند آئی ہوگی. دور دراز سے آج بھی بہت ساری کالز پروگرام میں ہم نے شامل کی, ان کے جو سوالات تھے منتظر صاحب نے ان کے جوابات دیے. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین اور مولانا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.